बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान के पड़ोस में ईरान के अंदर हमले किए गए हैं। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये मुश्तरका कार्रवाई की है और ईरान ने बग़ैर किसी इंतज़ार के जवाबी हमले किए हैं। जवाबी हमले कहाँ कहाँ पे किए गए हैं इसकी तफसील है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आया है, पहला रद्द-ए-अमल आया है और पाकिस्तान ने इन हमलों को बिलाजवाज़ करार दिया है, मज़म्मत की है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने टेलीफ़ोन पे बात की है पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से। इस मामले पे बात करनी है और कहाँ कहाँ पे अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है, जहाँ जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं उन ममालिक के, उन इस्लामी ममालिक का रद्द-ए-अमल क्या है। और फिर ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, किस तरीके से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है ये, और एक कारनामा अंजाम दिया है अफ़ग़ानिस्तान की फ़ोर्सेस ने या वहाँ की अवाम ने कि गुलेल से पाकिस्तान का जंगी जहाज़ जो है वो मार गिराया है। गुलेल से जंगी जहाज़ मार गिराने का ये जो कारनामा है ये अपनी नौइयत का दुनिया का पहला कारनामा है। इस कारनामे के ऊपर भी बात करनी है और पाक अफ़ग़ान बॉर्डर से ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखनी है। पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स ने कहाँ कहाँ पे अटैक्स किए हैं, कहाँ कहाँ पे फ़िज़ाई कार्रवाई की है अफ़ग़ानिस्तान के अंदर, कितना नुकसान हुआ है, ये सारी तफ़सील आज की वीडियो में है। और मेरी पिछली वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा है कि मैं मुस्तनद ख़बरें जो है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि फ़ेक न्यूज़ का ज़माना है। जाली वीडियोस, पुरानी वीडियोस का इस्तेमाल, किसी दूसरे मुल्क की वीडियोस और तबाही के मनाज़र जो हैं ये पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की जंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन जब आप मुस्तनद ख़बरों की तलाश में होते हैं और इसके लिए पर इंतज़ार भी करना पड़ता है, बाज़ औक़ात वीडियो लेट भी हो जाती है। तफसीली जो एक सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए जो है आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह की अपडेट्स जो है ये मैं आपको देता रहता हूँ। मेरा चैनल जो है ये ज़रूरी है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी किया कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में और बाकी जो भी ज़राए हैं उनके ज़रिए आप इसको शेयर भी कीजिए। ईरान पर हमला हुआ है, बहुत बड़ी ख़बर है। आज की आलमी ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर यही है कि अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया है। मुख्तलिफ़ जो है मिसाइल दागे गए हैं ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों के ऊपर। बताया गया है कि ईरान का जो सदारती जो एक कंपाउंड है उसको निशाना बनाया गया है। साबिक़ सदर अहमदीनेजाद की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की इतलात हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है ईरानी मीडिया की तरफ से, आलमी मीडिया की तरफ से, कि सुप्रीम लीडर इस वक्त तेहरान में मौजूद नहीं है। वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है और जो सूरत हाल इस वक्त ईरान की है, ज़ाहिर है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो आलमी नशरियाती इदारे हैं वहाँ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। दुनिया भर का मीडिया जो है इसको कवर कर रहा है और ईरान ने बहरीन में अमरीकी नेवी को निशाना बनाया है। अबू ज़बी में धमाके, दुबई में धमाके, रियाज़ सऊदी अरब में, उर्दन में, ये जहाँ जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे ईरान ने फ़ौरी तौर पर निशाना बनाया है। ईरान ने इस मरतबा इंतज़ार नहीं किया। पिछले साल जब ईरान के ऊपर इसराइल का और अमरीका का हमला, अलग अलग हमले हुए थे, तो फिर ईरान ने थोड़ा इंतज़ार किया था। कुछ घंटे बाद फिर उसने जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो शुरू किया था। इसराइल पर इस वक्त भी जो है वो कहते हैं कि जी मिसाइल दागे गए हैं। तल अबीब जो है ये लर्ज़ उठा है और ये भी बहरीन के हवाले से और फिर बाकी जो अड्डे हैं इसके हवाले से ईरान का कहना है कि अमेरिका के तमाम अड्डे और मफादात जो हैं ये हमारी पहुंच में हैं। और बहरीन ने और मुख्तलिफ़ ममालिक ने, UAE ने, सऊदी अरब ने बाकायदा इसकी तस्दीक भी की है कि जहाँ जहाँ पे ये अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत में भी धमाके सुने गए हैं और इसी तरह बताया जा रहा है कि ये अहदाफ जो हैं ये निशाना बनाए जाते रहेंगे जब तक ये सिलसिला रहेगा। ईरान पर हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इंतहाई एक सख्त बयान जो है ये सामने आया है और उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक हमारे अहदाफ जो हैं ये हासिल नहीं हो जाते। ये एक
بڑا فوجی آپریشن ہے اور اپنے اہداف کے حصول تک، اپنے ٹارگٹ کی اچیومنٹ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کی بحریہ کو ختم کرنے، اس کے میزائل نظام کو تباہ کرنے اور میزائل انڈسٹری کو زمین بوس کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یقینی بنایا جائے گا کہ خطے میں سرگرم مبینہ دہشت گرد پراکسیز مزید عدم استحکام پیدا نہ کر سکیں۔ ان کے بقول ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حکومت جلد سمجھ جائے گی کہ امریکی مسلح افواج کی طاقت کو چیلنج کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس آپریشن کا مقصد ایرانی حکومت سے لاحق خطرات کا خاتمہ اور امریکی عوام کا دفاع ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سوالات ہیں، ان کے جوابات ڈھونڈنے ہیں، اور جو ایران نے جوابی حملہ کیا ہے اس کا پھر رد عمل کیا ہوگا، ان اسلامی ممالک کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا جہاں جہاں پہ یہ امریکی اڈے ہیں۔ رد عمل آنا شروع بھی ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی مذمت کی ہے، اور مختلف ممالک کی جو فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے اس کے حوالے سے ایرانی اقدامات کی، ایرانی جوابی حملے کی مذمت کی ہے۔ سائرن بجائے جا رہے ہیں، ایمرجنسی نافذ ہے مختلف ان ممالک کے اندر، اور جہاں جہاں پہ پاکستانی شہری ہیں ان کو بھی احتیاط برتنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ایک جو ٹریول ایڈوائزری ہے وہ بھی جاری کی گئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، ایران کا سفر نہ کرنے اور ایران سے نکلنے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے۔ اور اب یہ معاملات اور یہ جو صورتحال ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے جو اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں اس کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آیت اللہ حکومت 47 سال سے مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ کے نعرے لگا رہی ہے۔ ایران نے ہمارا اور امریکیوں کا خون بہایا ہے، اسے جوہری ہتھیاروں سے لیس نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کے جوہری ہتھیار پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہیں۔ اب پوری انسانیت کے لیے خطرے والی بات جو ہے یہ اسرائیل کی طرف سے، اس کے وزیر اعظم کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی وہ انسانیت کا بھاشن دے رہے ہیں دنیا کو۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، ان کے حوالے سے یہ اطلاع ہے کہ ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ حملہ جو ہے ایران کے اوپر، اس کی کئی مہینوں سے تیاری جاری تھی۔ کئی ہفتے پہلے اس کے دن کا اس تعین کیا گیا کب حملہ کرنا ہے۔ بیچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کو انگیج رکھا گیا، ایران کو مذاکرات کے لیے جو ہے آمادہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ ایران آمادہ بھی ہوا، ایران نے تعاون بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایران کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے، ظاہر ہے کہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، مزید بھی اس حوالے سے معلومات جو ہیں یہ اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ یہ کیا رد عمل آئے گا، ان اڈوں پر جس طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے، کتنا جانی نقصان ہوا ہے، اس میں امریکیوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، اس میں اسرائیلیوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی چیزیں ہوں گی۔ لیکن عالمی جو سیکیورٹی ماہرین ہیں، جو مبصرین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک منصوبہ بندی ہو رہی تھی ایران کو گھیرنے کے حوالے سے، اور جس طریقے سے وعدے کیے جا رہے تھے، جس طریقے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر مذاکرات کے دوران ہی پچھلے سال ایک حملہ کیا گیا تھا ایران کے اوپر، اور اب مذاکرات کی باتوں کے بیچ میں یہ حملہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ باقاعدہ جنگ چھڑ چکی ہے، اور اس پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ایران جو ہے ہمارے پڑوس میں ہے۔ جب آپ چابہار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہاں پر بھی ہٹ کیا گیا ہے اس شہر کو، اور یہ پاکستان سے صرف 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے پھر نتائج کیا ہوں گے۔ اگر رجیم چینج ہوتا ہے، اگر وہاں پہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو گھرایا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اسرائیل نواز ایک سیٹ اپ جو ہے یہ قائم ہو سکتا ہے ایران کے اندر، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ایک خطرے کی وہ گھنٹی ہے کہ جس پر پاکستان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان نے رد عمل دیا ہے، جو سامنے آیا ہے کہ جی مذمت کی ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے، اور مذمت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اس ایران میں جو حالات ہوں گے وہ اس کے براہ راست اثرات جو ہیں یہ پاکستان کے اوپر پڑیں گے۔ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے سوٹ کرتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور اگر وہاں پہ رجیم چینج ہوتا ہے، ان حملوں کا مقصد بھی یہی نظر آ رہا ہے،
تو ظاہر ہے کہ خطے کی صورتحال مزید بدل جائے گی۔ پاکستان آلریڈی افغانستان کے ساتھ مصروف بھی ہے، اور افغانستان کے مختلف شہروں سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہاں پہ جلال آباد ایئرپورٹ پر حملے کی اطلاع ہے، ننگرہار میں فضائی کارروائی، اور پھر قندھار میں فضائی کارروائی اور ملٹری جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنانے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ افغان سائٹ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستانی مہاجرین ہیں ان کے کیمپس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کے جانی نقصان کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے۔ ایک مقام پر انہوں نے 3 افراد کے مارے جانے اور کچھ زخمیوں کے حوالے سے بتایا ہے، دوسرے مقام پر 7 افراد کے مارے جانے کے حوالے سے افغان میڈیا اور افغان جو حکومت ہے وہاں سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ آج سارا دن یہ خبر گردش کرتی رہی کہ ننگرہار میں ایک پاکستانی طیارہ، جیٹ طیارہ جو ہے یہ مار گرایا گیا ہے۔ اب کس طریقے سے مار گرایا ہے یہ نہیں بتایا گیا، کس ذریعے سے مار گرایا ہے یہ نہیں بتایا۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر میمز بنائی ہیں، باقاعدہ طالبان جو فوجی ہیں وہ غلیل سے نشانہ باندھ رہے ہیں پاکستانی جیٹ طیارے کا، اور شاید اسی غلیل سے یہ پاکستانی طیارہ جو ہے یہ گرا ہے۔ پائلٹ کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے، ایسا پائلٹ جو شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ ایک بیچارہ، حقیقت اس سٹوری کی یہ ہے کہ ایک بیچارہ پیراگلائڈر جو ہے یہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن اس کی ٹائمنگ غلط تھی۔ یہ غلط موقع کے اوپر جو ہے اس نے اڑان بھری، اور جب یہ زمین پر اترا تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ اب جس طریقے سے اس کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی پاکستانی جہاز کو مار گرایا گیا ہے، پائلٹ کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے، پھر جب حقیقت کھلی اور پھر جب یہ پتہ چلا کہ پاکستانی پائلٹ یا دنیا کا کوئی بھی پائلٹ جو ہے وہ شلوار قمیص میں جہاز نہیں چلاتا، جب لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ وہ جہاز کدھر ہے، اس جہاز کا ملبہ کدھر ہے کہ جو آپ نے گرایا ہے، اور اس پاکستانی پائلٹ کی شناخت کیا ہے، تو جب یہ ساری چیزیں اور سبکی اور شرمندگی سامنے آنا شروع ہوئی تو بہت ساری پوسٹیں جو ہیں یہ ڈیلیٹ کر دی گئیں، بہت ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ وہاں سے جس طریقے سے میڈیا نے رپورٹ کیا، لوگوں سے بات کی، لیکن وہ مناظر، ظاہر ہے کہ وہ مناظر جو ساتھ ساتھ دکھائے جاتے رہے وہ اس افغان بیچارے پیراشوٹر یا پیراگلائڈر کے تھے کہ جس کی باقاعدہ داڑھی ہے، افغان لباس میں یہ ملبوس ہے، اور اس کو بالوں سے کھینچا جا رہا ہے، اس پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور بعد میں پھر اپنی سبکی مٹانے کے لیے میں کچھ پڑھ رہا تھا کچھ پوسٹ کہ یہ پائلٹ نہیں تھا، یہ پاکستان کا جاسوس تھا۔ تو جناب غلیل کے کارنامے جو ہیں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اب پاکستان اور افغانستان کی جنگ جاری ہے، مختلف جو سرحدی مقامات ہیں وہاں پہ کشیدگی ہے، ٹینشن کی صورتحال ہے۔ جو سرحدی علاقے ہیں جیسے بنو میں کہا گیا تھا لوگوں کو کہ جی آپ گھروں سے نہ نکلیں، موٹر سائیکل رکشہ اور اس قسم کی گاڑیوں کا استعمال نہ کریں، اور اسی طرح جو سرحدی مقامات ہیں یہی صورتحال جو ہے یہ ہمیں سرحدی مقامات سے بھی سامنے آ رہی ہے، دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مختلف جو سرحدی مقامات ہیں وہاں آج کی صورتحال یہ تھی کہ توپیں خاموش تھیں، دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ جو تھا وہ تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ میڈیا کا فوکس بھی، اور ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف جو خبریں آ رہی ہیں یہی ہیں کہ ابھی تازہ ترین جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کے جو فضائی حملے ہیں یہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں مشرقی صوبوں میں جاری ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس پر نظر رہے گی، چونکہ پاکستان کی جو سرحد افغانستان کے ساتھ لگی ہوئی ہے 2640 کلومیٹر کی اس سرحد پر، اور تمام جو مکمل صورتحال ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تمام دنیا کی جو پروازیں ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، ایئرپورٹس کا شیڈول ڈسٹرب ہے، اور ایک طرف پاکستان اور افغانستان کی لڑائی ہے اور دوسری طرف ایران پہ حملہ ہے، اور ساتھ ساتھ خبروں کی بھرمار ہے۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، اس میں پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے جو اثرات پاکستان کے اندر افغان مہاجرین کے اوپر پڑ رہے ہیں اس پر بات ہوگی۔ میرے ساتھ رہیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔